बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन। अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन आपके लिए लाया आपके मसाइल और उनका हल। आप हमसे सवालात करते रहते हैं, गाहे बगाहे हम आपका जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। आज जो कि हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तलेगंग धरनाल से ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद साहब, रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वल जमात धरनाल शकवाल से आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम अपने मेहमान की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आपको सवालात का तो तरीका मालूम है कि आपने हमसे सवालात किस तरह करने हैं। सवाल करने का तरीका ये है कि आप हमारे कमेंट बार में, और दूसरा तरीका जो है आसान, क्या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप किसी भी वक्त अपना मसला तहरीर कर कर हम तक पहुँचा दें। इंशाल्लाह उसी दिन की नशिस्त या दूसरे दिन की नशिस्त में आपके सवाल का आप तक जवाब पहुँचा दिया जाएगा। हम चलते हैं, क्योंकि टाइम की किल्लत है, अपने सवाल जवाब की नशिस्त की तरफ कि हम आपके सवालात मुफ्ती साहब से पूछते रहेंगे और मुफ्ती साहब आपके जवाबात देते रहेंगे। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, जहाँ मेरी नौकरी है वो शरई मुसाफत से ज़्यादा है, वहाँ मेरी सरकारी रिहाइश भी है, तो मैं वहाँ से 5 से 12 दिन के बाद 2 दिन के लिए घर पर आता हूँ। तो अब अपने आबाई शहर में जब आऊँगा, वो तो मैंने मुकम्मल नमाज पढ़नी है। अब जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर मुझे मुकम्मल नमाज पढ़ना पड़ेगी या नहीं? जी, इस सूरत में आपने जो मसला पूछा है कि एक आपका आबाई वतन है और दूसरा वो जगह है जहां आप मुलाजमत करते हैं, और उसके दरमियान शरई मुसाफत बनती है जो कि तकरीबन जो है 78 किलोमीटर बनती है। अगर इतनी मुसाफत बनती है और आप उस जगह में अभी तक आपने 15 दिन पूरे नहीं क़याम किया और आप 12 दिन बाद 10 दिन बाद वापस अपने आबाई इलाके में आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जब तक इसी रूटीन के साथ आप उस मुलाजमत वाली जगह में रहेंगे तो वहाँ आपकी नमाज कसर हुआ करेगी, और जब वापस आएंगे तो यहाँ आपकी नमाज अपने आबाई इलाके में, जिसको आप असली वतन कहते हैं, वो आपकी नमाज पूरी होगी। और रास्ते में जब आप आएंगे तो रास्ते में अगर ये शरई मुसाफत बनती है 78 किलोमीटर, तो आपके रास्ते की नमाज जो है वो कसर हुआ करेगी। और इसी सवाल जी। की दूसरी शिक है कि अगर मुझे सरकार की तरफ से गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए कहीं और भेज दिया जाता है कि वहाँ पर मैं काम के लिए चला जाता हूँ, फिर वहाँ से भी मेरी यही रूटीन होती है कि 5 से 12 दिन के दरमियान मैं फिर अपने घर से आ जाता हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे भेजा जाता है वो जी पुरानी मेरी जगह है, उस जगह से और वहाँ का मुसाफा शरई नहीं बनती, लेकिन मेरे घर से वहाँ तक की शरई मुसाफत बन जाती है, तो वहाँ का अब क्या हुक्म होगा मेरे? हाँ, वहाँ का हुक्म यही होगा कि जिस जगह आप रहते हैं वो आपके आबाई घर से जब शरई मुसाफत के फासले पर है और वहीं से आप आगे जाते हैं हुकूमत की तरफ से या अपने इदारे की तरफ से आप गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए, तो जब तक आप वहाँ रहेंगे इस सूरत हाल में, तो आपके अपने आबाई इलाके से उसका फासला काउंट किया जाएगा। तो वो फासला लाज़मी बात है, शरई मुसाफत का बन जाता है, लिहाजा वहाँ भी आपकी नमाज जो होगी वो कसर हुआ करेगी। अब अगला सवाल है मोहम्मद आरिफ कीनिया से कि सजदा तिलावत बैठे बैठे किया जा सकता है, और अगर 3 या 4 सर्दे भी कर ले तो इसका सही तरीका बता दो। सजदा तिलावत का मसनून तरीका ये है कि जब सजदा तिलावत करना हो तो पहले नियत कर लें कि मैं सजदा तिलावत करने लगा हूँ, जो मुझ पर सजदा वाजिब हुआ था उसको मैं अदा करने लगा हूँ। फिर खड़े होकर अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, बगैर हाथ उठाए बगैर हाथ बांधे सजदे में चले जाएं। 3 दफा सुब्हान रब्बियल आला कहें और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये सजदे तिलावत का अफजल तरीका है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स बैठकर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए और अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठाए तो भी सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। लेकिन अफजल तरीका ये है कि आप खड़े होकर इसको अदा करें, और इकट्ठे भी 3-4 आपने अदा करने हो तो इसी तरीके से आप सजदे तिलावत अदा कर सकते हैं। खड़े होकर अदा करना ज्यादा अफजल है, बैठ कर अदा करने की भी इजाजत है।
جی اگلا سوال ہے سیف اللہ پاک پتن سے کہ اگر کوئی حافظ نماز پڑھا رہا ہو لیکن اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے غیر حافظ ہو لیکن شرعی داڑھی ہو تو کیا حکم ہے، کس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ایسے صورتحال میں اگر حافظ اس مسجد کا امام ہے، مقرر ہے، تو اگر وہ داڑھی کٹاتا ہے تو داڑھی کٹانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے۔ اس کو اگر وہ ادا نہیں کرتا اور اس کو کاٹتا ہے اور کاٹنے کا ارتکاب کرتا ہے، ایسی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر اس امام کو ہٹانے پر آپ قادر ہیں تو خود، اگر آپ باشرہ ہیں تو خود آپ نماز پڑھائیں، اور اگر آپ اس کو ہٹانے پر قادر بھی نہیں ہیں اور پاس کوئی اور ایسی مسجد بھی نہیں جہاں باشرہ آدمی امامت کرنے والا ہو، تو پھر مجبوری میں آپ کے لیے الگ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایسے حافظ کے پیچھے آپ پڑھ لیں۔ جی اگلا سوال ہے ابراہیم کا، اگر کسی کی ساس زکوٰۃ کی مستحق ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہوگی تو۔ زکوٰۃ کے لیے اصول ہے کہ صرف اصول شروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے والدین کو اور ان کے والدین، اپنی اولاد اور نیچے تک جو اولاد ہے اس کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ سید نہ ہو۔ جی بنت اجمل باون لگر سے کہ استخارے کی دعا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف رات کو دو نفل کے بعد پڑھنی چاہیے؟ طریقہ مکمل بتا دیں۔ جی ہاں، نماز استخارہ جو ہے اس کے لیے کوئی وقت شریعت نے خاص نہیں کیا کہ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، یہ نفل نماز ہے، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، شرط یہ کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تو آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں عام طور پر یکسوئی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو اس میں پڑھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کا خیال ایک جگہ پر جمع رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ دن کو بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور رات کو بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مصنون طریقہ یہی ہے کہ آپ جس کام کے کرنے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اللہ سے خیر کو طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں جس میں خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دے، تو آپ اس کی نیت کریں، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو دعائے استخارہ کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں 2 جگہ لفظ آئے گا ھذا الامر، وہاں آپ اپنے کام کا، جس کام کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کو اگر آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں، یعنی نکاح کا معاملہ ہے تو آپ کہہ دیں ھذا النکاح، اگر تجارت کا معاملہ ہے تو ھذا التجارت وغیرہ، اور اگر آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے تو ھذا الامر پر سوچ لیں کہ کس کام کے لیے میں استخارہ اور دعا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ خواب آنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو اس استخارے کے بعد وہی کام کر لیں، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اور اگر پھر بھی اطمینان قلب حاصل نہ ہو رہا ہو تو دوسری بار کر لیں، تیسری بار کر لیں، حتیٰ کہ 7 دفعہ تک کریں۔ جب دیکھیں کہ دل کا جھکاؤ اس کام کی اس سائڈ پر ہے تو اسی کام کو کر لیں، اسی میں آپ کے لیے بہتری اور خیر ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے نوید احمد کا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ تیز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، جیسے پانی پتی حضرات پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن پاک کو تیز پڑھنا یعنی تجوید کی رعایت کر کے اس طرح تیز پڑھنے کو حدر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنا، جو آہستہ آہستہ ہر آیت کو پورے جو ہے وہ آواز کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا تیز تیز پڑھنا، اس کو حدر کہا جاتا ہے۔ تو اگر تجوید کی رعایت ہو، الفاظ صحیح طریقے سے ادا ہو تو اس طریقے سے تیز پڑھنے کی اجازت ہے حدر میں۔ اور جو پانی پتی حضرات پڑھتے ہیں تو وہ بھی اتنا جو ہے وہ تیز نہیں پڑھتے، ان کی ترتیب پڑھنے کی بالکل ٹھیک ہے، اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے وقاص ڈیرہ غازی خان سے، ایک خاتون کے پاس کوئی سونا اور چاندی جمع ہے جو کہ 2018 سے اس کے پاس موجود ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گی؟ اس کا حکم یہ ہے کہ سونا اور چاندی ملا کر اگر اس کی قیمت 72,000 روپے کے برابر ہے آج کل کے حساب سے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سال کی بھی، اور اگر پچھلے سال بھی اس کے پاس یہی چیزیں جمع تھیں تو پچھلے سال کی بھی اس پر واجب تھی،
یہ آج کا حساب لگا کر آج کے حساب سے پچھلے سال کی بھی ادا کرے اور اس سال کی بھی ادا کرے، دونوں کی قیمت کروا لے کسی سے، سونے کی بھی اور چاندی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ہر لاکھ میں سے 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اگلا سوال ہے عابد، میں اپنے بھائی کو 4 سال پہلے 14 لاکھ جو کہ یو کے بھیجا تھے، جو کہ اس وقت کے مطابق 9300 پاؤنڈ بنتے تھے۔ اب پاؤنڈ کی قیمت بڑھ چکی ہے، اب وہ مجھے 9300 پاؤنڈ لوٹائے گا یا صرف 14 لاکھ لوٹائے گا؟ جی ہاں، آپ نے اس کو رقم 14 لاکھ کے اعتبار سے دی تھی، تو قرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم آپ واپس لوٹائیں گے۔ تو آپ ان سے جب لوٹائیں گے تو چونکہ آپ نے روپوں کی صورت میں اس کو دی تھی، لہذا آپ 14 لاکھ ہی جو ہے واپس کریں گے، اور اگر وہ پاؤنڈ کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اتنے ہی پاؤنڈ دیں گے جو 14 لاکھ کے برابر آ جائے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پاؤنڈ میں اضافہ ہو جائے، آپ کو 14 لاکھ ہی لینے کا حق ہوگا، اس سے زیادہ لینے کا حقدار نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کی نشست کہ آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچ چکے تھے، ہم آپ ان کا جوابات مفتی محمد تنویر صاحب سے لے کر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ ان کے جوابات سن کر امید ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم تک آپ اگر سوال پہنچانا چاہتے ہیں، کمنٹ بار میں یا واٹس ایپ نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مفتی تنویر احمد صاحب ڈھرنال سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ اظہار الحق کا سوال ہے کہ میری تنخواہ 10,000 ہے جو میں مہینے کے اخراجات پورے کرتا ہوں، اور میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ضرورت سے زائد آپ کے پاس نقدی 1 روپے بھی نہیں ہے، تو پھر حکم یہ ہوتا ہے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہوگی، کم پر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس 2 تولے سونے کے ساتھ آپ کے پاس 1 روپے بھی سال بھر آپ کی ضرورت سے زیادہ باقی رہتا ہے، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ 2 تولہ سونا اور پلس آپ کے پاس جو رقم ہے اس کو آپس میں جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ 72,000 روپے کے برابر ہے آج کل کے حساب سے، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور عام طور پر آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ 1 روپے تو موجود رہتا ہی ہے، سارے روپے آدمی کے خرچ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ایسی صورت میں جو آپ بتا رہے ہیں آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ آپ کسی سے 2 تولے سونے کا حساب کروا کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ جی عبد الحمید، کیا تراویح میں قرآن دیکھ کر یا موبائل سے دیکھ کر سنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، تراویح میں اس طرح نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر یا موبائل میں دیکھ کر سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے راشد میوات سے کہ ہمارے گاؤں میں بجلی موجود ہے، اکثر نے اپنے میٹر لگوائے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے میٹر نہیں لگوائے، اس کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی عبادات بھی کرتے ہیں، پانی بھی بھرتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا اب ان کے گھر جا کے ان کا کھانا پینا یا ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قانونی طور پر میٹر وغیرہ لگا کر ہی بجلی استعمال کرنی چاہیے، اور اگر بغیر میٹر کے اس طرح بجلی استعمال کی جاتی ہے تو یہ چوری کے حکم میں آتا ہے، اور چوری جو ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، سخت گناہ ہے، چاہے وہ ملک کی چوری کرے یا کسی آدمی کی چوری کرے، جس کی بھی چوری کرے گا گناہ اس کو ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے ذریعے سے کوئی عبادات وغیرہ کرتے ہیں تو عبادات کے اگر ارکان شرائط پورے ہیں تو عبادات تو اپنی جگہ سے ہی ہو جائیں گی، لیکن یہ جو انہوں نے چوری کی ہے یہ اس چوری کا ان کو بہرحال گناہ ہوگا۔ اور ان کے گھر میں کھانے پینے کے جہاں تک تعلق ہے تو ان کے گھر میں کھانا پینا بھی جائز ہوگا، اس وجہ سے ان کے گھر میں کھانا پینا ناجائز نہیں کہا جا سکے گا کہ آدمی ان کے گھر میں کھا پی سکتا ہے۔ اگر ان کی جو آمدنی کے ذرائع ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، تو آپ ان کے گھر کھا پی سکتے ہیں، جائز۔ اگلا سوال ہے اعجاز کا کہ اللہ کے راستے سے نکلنے میں کیا مراد ہے؟ جیسا تبلیغ ہے، جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں جہاں فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، اللہ کا راستہ، تو فی سبیل اللہ کا لفظ
وسیع المعنی ہے، اس کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ جو بھی کوشش اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے کی جائے، اس کے لیے جس جس جگہ پر قدم لگائے جائے وہ سب کا سب فی سبیل اللہ ہے، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ حج کا راستہ ہو، جون سا بھی راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہیں اور اس راستے پر آپ چلتے ہیں، تو وہ سب فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہوگا۔ تو اس لیے فی سبیل اللہ خاص 3-4 چیزوں میں بند نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت جو ہے وسیع مفہوم ہے۔ اس کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے گا کہ ہر وہ کوشش جو اللہ کو پانے کے لیے کی جائے تو وہ فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہوگی۔ اگلا سوال ہے نور محمد سعودیہ سے، کیا جماعت تبلیغ بھی نفسانی جہاد ہے؟ جو آیت اور حدیث قتال جہاد کی فضیلت میں آئی ہیں، کیا وہ دعوت تبلیغ کی فضیلت میں بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، جہاد کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو جہاد کا ایک معروف معنی جو ہے وہ قتال کے معنی میں آتا ہے، لیکن جہاد کا صرف قتال والا معنی نہیں ہے۔ اگر قرآن اور احادیث اٹھا کر دیکھا جائے تو جہاد کا لفظ بھی وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ کوشش جو اللہ رب العزت کے دین کی بلندی کے لیے کی جائے، یعنی جہاد جو بذریعہ قتال کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ الہی کلمت اللہ، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ تو ہر وہ کوشش، کیونکہ جہاد جہد کا مشتق ہے اور جہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا۔ تو اللہ کے راستے میں جون سی بھی کوشش کی جائے گی اس پر لفظی طور پر جہاد کا اطلاق ہوگا، جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھول دیں گے۔ تو جون سی بھی کوشش کی جائے تو وہ جہاد کے زمرے میں لفظی طور پر شامل ہوگی۔ اسی طرح اگر تبلیغ کے اندر نکل کر، دعوت کے اندر نکل کر انسان اپنی جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، تو وہ بھی نفسانی جہاد ہوگا، اور اسی طریقے سے مالی جہاد بھی ہوگا۔ البتہ جو خاص آیات ہیں جن کا خاص شان نزول ہے قتال کے بارے میں، جہاد کی آیات، تو وہ صرف قتال ہی پر ان کو منطبق کیا جائے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے اور کتنے فضائل والی آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو اسی مواقع پر بیان کیا جائے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر بات ہے۔ اگلا سوال ہے ابو معاذ دبئی سے کہ ہم میاں بیوی نے مل کر مشترکہ گارمنٹس کی دکان مارچ میں بنائی تھی اور ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، دکان کی زکوٰۃ کب اور کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسی دکان کے کپڑے کو زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پہلی بات تو آپ زکوٰۃ میں لازمی نہیں کہ رقم دیں۔ اگر آپ یہ دکان کے اندر موجود کپڑا ہے وہ کسی غریب کو زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے؟ آپ کی دکان میں جو موجود کپڑے ہوں گے ان کی قیمت فروخت آپ لگائیں گے، اور لگانے کے بعد قیمت فروخت لگانے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ آیا زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے یا نہیں ہے، یعنی 72,000 روپے کی مالیت بنتی ہے کہ نہیں۔ اگر اتنی مالیت بنتی ہے آپ کے پاس جو موجود مال ہے اس کو ملا کر، تو آپ کل مالیت بنا لیں گے۔ اس مالیت میں سے جو قرض آپ نے لوگوں کا دینا ہے وہ اس میں سے منہا مائنس کر دیں گے، اور جو لوگوں سے لینا ہے جس کی آپ کو ملنے کی قریب جو امید ہے اس کو جمع کر لیں گے۔ جمع کرنے کے بعد جو کل بچے گا مال اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور وہ زکوٰۃ آپ نے ہر لاکھ میں سے 2500 روپے ہے اور ہر 1000 میں سے 25 روپے ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے دکان کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگلا سوال ہے وقاص کا کہ تسبیح تراویح کا کیا حکم ہے اور مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنت پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ جی ہاں، تسبیح تراویح جو کہ تراویح کے درمیان سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ہم اس کے مشہور الفاظ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، پمفلٹ پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت والے الفاظ۔ تو ان الفاظ کا حکم یہ ہے کہ یہ الفاظ حدیث سے، سنت سے اس طرح پورے کے پورے تسبیح تراویح بنا کر ثابت نہیں ہے۔ فقہا نے ان کو مختلف روایات سے عوام کی سہولت کے لیے جمع کر کے تسبیح تراویح کی صورت میں سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہے بغیر لازم سمجھے، بغیر واجب سمجھے،
تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو لازم سمجھنا یا واجب سمجھنا یا تراویح کا ایک حصہ بنا کر جو ہے سمجھنا، یہ درست نہیں ہوگا۔ لازمی نہیں کہ انہی الفاظ کے ساتھ آپ تسبیح اور دعا پڑھیں، اس کے علاوہ بھی کوئی تسبیح کے الفاظ اور دعا کے الفاظ ہیں تو وہ بھی اس موقع پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ تو اس سے حکم سمجھ لیجئے، سنت موقدہ تو فرضوں کی طرح ہی پڑھی جائے گی، البتہ تھوڑا سا فرق ہوگا کہ سنتوں میں آپ نے 4 رکعتیں جو پڑھنی ہے، چاروں کی چاروں میں آپ نے آخر میں سورت ملانی ہوگی۔ فرضوں میں یہ ہوتا ہے کہ صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ساتھ ملانی ہوتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملانی ہوتی، لیکن سنتوں میں جو سنت مؤکدہ ہے آپ نے چاروں کی چاروں میں سورت ساتھ ملانی ہے۔ عبدہ و رسولہ پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور تیسری رکعت کو بسم اللہ الحمدللہ سے شروع کرنا ہے۔ البتہ جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ نفل کے حکم میں ہوتی ہے، اور نفل جو ہے وہ 2 رکعت ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایک سلام کے ساتھ چونکہ ادا کرنا ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ جب 2 رکعت غیر مؤکدہ کی آپ پڑھیں گے تو عبدہ و رسولہ پر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ آپ یوم یقوم الحساب تک اس کو پورا کریں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الحمدللہ سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ آپ سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کریں گے۔ تو بنیادی فرق یہی ہوا کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہوگی آپ نے اس کا درمیانہ تحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت آپ نے سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے۔ اس طرح سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگلا سوال اقبال راولپنڈی سے کہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی اس نیت سے کہ جب نکلے گی تو بچیوں کی شادی کروں گا، اور اگر بچیوں کی شادی میں دیر ہوئی تو ان کے لیے پلاٹ خرید کر رکھ دوں گا۔ اب اس کمیٹی پر مجھے زکوٰۃ کیسے دینی پڑے گی، اور اگر بیٹیوں کے نام پر اگر میں نے پلاٹ لے کے رکھ دیا تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ ہاں، اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ کمیٹی کے اوپر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر کمیٹی ابھی آپ جمع کروا رہے ہیں تو جتنی قسطیں آپ نے جمع کروائی ہوں گی ان کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر آپ نے کمیٹی لے لی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کے پاس جو کمیٹی آ چکی ہے اور اس میں سے آپ نے ابھی کچھ قسطیں دینی ہے، تو اس میں سے جو قسطیں آپ نے دینی ہوگی ان کو مائنس کر دیں گے، باقی جو رقم آپ کے پاس ہوگی، چاہے آپ نے اس کو بیٹیوں کی شادی کے لیے ابھی تک رکھا ہوا ہے اور ابھی اس کو صرف نہیں کیا، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اس کے ذریعے سے پلاٹ خرید کر رکھ لیتے ہیں، اور پلاٹ کے خریدنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تو پھر وہ بھی چونکہ تجارتی پلاٹ ہوگا، اس کی بھی پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ البتہ یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ پلاٹ بچیوں کے نام کر دیتے ہیں اور بچیاں ابھی نابالغ ہیں تو پھر اس صورت میں اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے عزیز الرحمان کا کہ مجھے گھر والوں نے شادی کے لیے ایک لڑکی دکھائی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی۔ اب گھر والوں کو وہ لڑکی پسند ہے، گھر والے مجھے غصہ کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن اب میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا، تو اب میں کیا کروں؟ اس صورت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ينكح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور خیر ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جس لڑکی کے بارے میں والدین کہہ رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے وہ زیادہ آپ سے ان کی دینداری سیرت کردار کو جانتے ہیں، تو اگر والدین یہ کہہ رہے ہیں تو بڑوں کے فیصلے میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے بڑے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے، اگر اس میں کوئی بظاہر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی بے دینی کا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو قبول فرما لیں، اسی میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے بہتری ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ آپ نے جو ہم تک سوالات پہنچائے تھے، ہم ان کے جوابات مفتی صاحب سے لے کر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے اگر آپ ہم سے سوالات اور بھی سوالات مزید کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہمارے کمنٹ بار میں اپنا سوال لکھ کر بھیج دیں، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے
آپ اس پر اپنا مسئلہ تحریر کر کر ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے مسئلے کا جواب ہم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طریقے ہمارا روزانہ کوئی نہ کوئی مفتی صاحب پاکستان کے مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مفتی صاحب آن لائن یا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ آتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تاکہ آپ اس پر عمل کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور اس پر عمل کر کے دین پر صحیح طریقے سے چل سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلے سوال و جواب کی نشست کی طرف کہ محمد عمیر لاہور سے کہ روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار آ جائے اور تھوڑی سی الٹی بھی آ جائے اور نہ چاہتے وہ نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ہاں، اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ روزے کی حالت میں جو کھٹی ڈکار آتی ہے، اگر اس کا پانی صرف حلق تک آیا ہے اور خود بخود واپس نیچے چلا گیا ہے، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ پانی جو ہے کھٹی ڈکار والا آپ کے منہ تک آیا اور منہ تک آنے کے بعد خود بخود ہی واپس چلا گیا آپ کے اختیار کے بغیر، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ ٹوٹنے کی ایک ہی صورت ہوگی کہ وہ پانی آپ کے کھٹی ڈکار والا آیا، حلق سے اوپر آپ کے منہ تک آ گیا، اور منہ تک آنے کے بعد آپ نے اس کو باہر نہیں پھینکا، اپنے ارادے اور اختیار سے واپس نگل لیا، تو ایسی صورت میں چاہے وہ تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ کھٹی ڈکار آئی اور الٹی ساری باہر نکل گئی، واپس آپ نے نہیں نکلی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے منہ بھر کر قے آ جائے اور باہر نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس کا ایک بچہ ہے کچھ عرصے کا، تقریباً 3 سال کا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس؟ اور اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے دوسری جگہ پر تو پھر اس صورت میں بچہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ایسی صورت میں جب میاں بیوی کے اندر طلاق یا خلا کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور آپس میں جدائیگی ہو جائے، تو اگر بچہ اور بچی چھوٹی عمر کے ہیں تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اس کی پرورش کا حق ماں کو ملے گا۔ اگر بچہ ہے تو 7 سال تک اور بچی ہے تو 9 سال تک ماں کی پرورش میں رہے گی۔ البتہ اگر وہ بچے کی ماں کسی ایسے رشتہ دار سے شادی کر لے جو اس کا محرم ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، اسی کے پاس جو ہے وہ رہے گا، پرورش کا حق اسی عورت کے پاس۔ لیکن اگر وہ عورت کسی ایسے مرد سے شادی کر لے جو اس بچے کا محرم رشتہ دار نہ ہو، تو پھر اس کا پرورش کا حق ساقط ہو جائے گا، پھر باپ اس کو لینے کا حقدار ہوگا، وہ اس کی پرورش کر سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہیں اور وہ